बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, अमन अमान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ। इस इजलास में वफाकी वज़रा, मुशीर कौमी सलामती, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने शिरकत की। इस इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि किसी भी ग्रुप या अनासिर को अमन अमान की सूरत हाल बिगाड़ने और हुकूमत पर दबाव डालने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि रियासत की जो रिट है उसे हर सूरत कायम किया जाएगा। इसके बाद वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि हमने जो मुज़ाकरात किए थे हम उस पर कायम हैं। आज कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुआ। फैसला आज मीटिंग में हुआ, गवर्नमेंट की रिट को, अमन व अमान को हर सूरत में कायम रखा जाएगा। और जहाँ तक मुज़ाकरात का सिलसिला है वो शायद आज शाम भी हों। हमारी कोशिश है कि मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से तय हो पाएँ। हमने जो उनसे मुज़ाकरात किए थे, जो दस्तखत किए थे, हम उस पर कायम हैं। लेकिन जो उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो जीटी रोड खोल देंगे, जिसका हम अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक कोई मसला किसी नतीजे पर नहीं पहुँचा। तो वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई मसला किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। एक तरफ अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से ये इजलास हुआ तो दूसरी तरफ मार्च के शुरका की इस्लामाबाद की जानिब पेशकदमी जारी है। वज़ीराबाद ये काफ़िला पहुंचा है। जीटी रोड की सूरत हाल बताने के लिए हमारे नुमाइंदे फ़हद बशीर हमारे साथ मौजूद होंगे। जीटी रोड के हवाले से ये इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर आवाम को खासी मुश्किलात का सामना है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, फ़हद बशीर इस हवाले से हमें बता रहे हैं। आज देखें, कल अदम तंजीम के लॉन्ग मार्च के बायस गुज़िश्ता 8 रोज़ से गुजरांवाला से लाहौर और रावलपिंडी की तरफ आने जाने वाले रास्ते बंद हैं, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते बंद होने की वजह से जो कंटेनर्स हैं जिनमें खाम माल, अशियाए खोरोनोश, सब्जियाँ, फल रखे गए हैं वो भी रास्ते में फंसे हुए हैं, जिसके बायस गुजरांवाला में जो है वो सब्जियों की मसनूई किल्लत हो गई है। इसके अलावा जो पेट्रोल सप्लाई करने वाली गाड़ियाँ हैं वो भी रास्ते में फंसी हुई है, जिसकी वजह से गुजरांवाला में पेट्रोल की जो किल्लत है वो भी जो है वो पैदा हो गई है। शहरियों को जो है वो जीटी रोड बंद होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट गुज़िश्ता 8 रोज़ से बंद है और 3 रोज़ से जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से शहरी जो है वो ट्रेन का सफ़र कर रहे थे, लेकिन 3 रोज़ से जो है गुजरांवाला से लाहौर और रावलपिंडी के लिए जो है ट्रेन उसको भी जो है वो मुनक़ता कर दिया गया है। इंटरनेट सर्विस जो है वो भी 3 रोज़ से बंद है, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। ऐसे तलबा व तालबात जो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, नेट सर्विस बंद होने की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना है। इसके अलावा जगह जगह जीटी रोड पर रुकावटें लगी हुई हैं। अगर बात की जाए तो इस वक्त वज़ीराबाद चौक के करीब भी कंटेनर्स लगाकर जीटी रोड को जो है वो बंद किया गया है, जहां पर पुलिस को जो है वो तैनात किया गया है। उसी चौक से चंद किलोमीटर के फासले पर चिनाब टॉल प्लाजे से कबल जो है वो 30 फुट चौड़ी और 20 फुट गहरी जो है वो खंदक खोदी गई है, ताकि ये जो काफ़िला है ये आगे ना जा सके। इसी खंदक के कुछ फासले पर जो है वो चिनाब पुल के ऊपर कंटेनर्स लगाकर बड़े बड़े डंपर्स खड़े कर चिनाब पुल को जो है वो बंद किया गया है, जहां पर रेंजर्स को तैनात किया गया है, पुलिस को वहां पर तैनात किया गया है। दीगर अजला से भी जो है पुलिस की नफरी वहां पर मौजूद है, ताकि जो काफ़िला है वो चिनाब पुल को क्रॉस ना कर सके। चिनाब पुल से अगर आगे की बात की जाए तो दरिया झेलम के ऊपर भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। आज अगर अभी की बात की जाए तो गुजरांवाला में अब जो है वो थोड़ी सी आमदोरफ्त तो शुरू हो गई है, लेकिन शहरी जो है वो गुजरांवाला से बाहर दूसरे शहर जाते लाहौर की तरफ जाते हुए अभी भी घबरा रहे हैं। लेकिन काफ़ी मुश्किलात का सामना, शहरी यही कह रहे हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द जो है वो इन मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करे और जो बंद रास्ते हैं उसको फौरी तौर पर खुलवाया जाए, ताकि जो शहरियों की परेशानी है उसमें कमी आ सके। शहरियों की परेशानियों में फ़िलहाल तो कोई कमी नहीं आई। फ़हद बशीर हमें जीटी रोड की सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे और 2 हसास पॉइंट्स के हवाले से भी बता रहे थे कि चनाब और जेलम का जो पॉइंट है ये वो हसास पॉइंट है और ख़तरा है कि यहाँ पर पुलिस और मार्च के जो शुरका हैं वो आमने सामने आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया फ़हद बशीर, आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। हबीब साहब, इस मामले को देख कर आप क्या कहते हैं, आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं हुकूमत ने इस मामले को कहीं कोई मिस हैंडल किया है? शुरू से ही लाहौर में मार्च को जो है रोकने की कोशिश की गई, कभी सख्ती की हुकूमत ने तो कभी मुज़ाकरात किए।
دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں یہ بات تو سمجھ لیجئے کہ کالعدم ٹی ایل پی نے ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ جس سے ہر بندہ ٹی ایل پی کے طرز عمل پہ اگر بات کرے تو فوری طور پہ اس کے مذہبی نظریات پہ انگلی اٹھ جائے. آج فواد چودھری وزیر اطلاعات نے بڑی اچھی بات کی کہ دنیا پاکستان کے اندر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کے عشق رسول پہ انگلی اٹھائے یا کسی کے ایمان کا سرٹیفکیٹ اسے دینا شروع کر دے کہ یہ تو ناموس رسول کا، میں ناموس رسول کا محافظ ہوں اور دوسرے نہیں ہیں. کوئی کسی سے برتر یا کمتر مسلمان نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے علماء کی خاموشی نے اور ٹی ایل پی کے اس دھرنے نے ایک ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اس پہ بات کی تو کہیں میرے اوپر بھی کوئی کوشچن مارک نہ آ جائے، میرے اسلام پر بھی کوئی شک نہ کرنے لگے. نعوذ باللہ من ذالک. جمیل مظہری کا ایک شعر ہے کہ کسے خبر تھی لے کے چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہ بھی. بات یہ ہے کہ جب آپ ایک اسلام کے نام پہ بنے ہوئے ملک جس کی 97% آبادی مسلمان ہے، جس کا بچہ ناموس رسالت کا چوکیدار ہے اور پہرا دیتا ہے اس کے اوپر، آپ اس قوم کی سڑکوں کو بنام مصطفیٰ بند کر رہے ہیں. یہ کیا ہمارے لیے یہ ایک ایسی صورتحال آپ پیدا کر رہے ہیں کہ باقی 22 کروڑ ٹھیک ہیں، غلط ہیں، اور یہ جو چند لوگ سڑکیں بند کیے ہیں یہ ٹھیک ہے. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ حکومت نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے کہ اب حکومت کو ہر قیمت پہ اپنی ریٹ نافذ کرنی چاہیے. دیکھیے اس سے پہلے بھی حکومت کی اسٹریٹجی ٹھیک تھی. حکومت کہیں سختی دکھاتی ہے، کہیں نرمی دکھاتی ہے، کہیں سے پھر سختی دکھانا شروع کر دیتی ہے، کہیں پھر نرمی دکھانا شروع کر دیتی ہے. یہ اسٹریٹجی ٹھیک ہے. یہ لوگوں کو سمجھنے کا موقع دینا ہے نا آپ نے کہ بھائی تم لوگ جو گم کردہ راہ ہو، تم اس طرح لوگوں کے راستے بند کرو گے، تم لوگوں کی جائیدادوں کو، املاک کو نقصان پہنچاؤ گے، تم ناحق لوگوں کا خون ہوگا تمہاری وجہ سے. ہر دوسرے دن تم اس شہر پہ چڑھائی کر دو گے جس کا نام ہی اسلام آباد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے تم گم کردہ راہ لوگو، تم اپنے طرز عمل پہ غور کرو. اس لیے یہ وقت دیا جا رہا ہے. ادروائز آپ حکومت کی اسٹریٹجی بالکل ٹھیک ہے. حکومت نے غلطی اس وقت کی جب انہوں نے کہا جی ہم فرانس کا معاملہ جو ہے وہ اپنی پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے. بھئی آپ کیوں لے کے جائیں گے؟ آج ایک جتھا آیا ہے وہ کہتا ہے فرانس کے سفیر کو یوں کرو، کل دوسرا جتھا آئے گا وہ کہے گا سعودی عرب کے سفیر کو یوں کرو، کل تیسرا جتھا پرسوں آئے گا وہ کہے گا ایران کے سفیر کو یوں کرو. تو آپ ہر جتھے پہ دنیا کے ساتھ اس طرح دشمنی مول لیتے رہیں گے. پاکستان میں کبھی آج تک کسی نے کہا کہ انڈیا جو ہمارے وجود کا دشمن ہے اس کے سفیر کو نکال دو؟ کبھی آج تک کہا کسی نے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ انہیں کس نے پڑھایا ہے؟ یہ کون سی کتابیں ہیں؟ یہ کہاں سے قرآن و رسول اور قال اللہ اور قال رسول کے نام پہ یہ لوگوں نے کیا ادھم مچا رکھا ہے؟ اور ان کو پڑھانے والے کیا ہیں کہ جنہوں نے جو پاکستان کے منہ پہ اس طرح برسر عام تمانچے مارے اور پاکستان خاموش بیٹھا رہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیے اب حکومت کو چاہیے کہ حکومت یہ مذاکرات کا جو سلسلہ ہے اب یہ بہت نخرے ہو چکے. اچھا مذاکرات نہ کرے حکومت؟ بے شک اب مذاکرات نہیں، اب کنسنسس بلڈ کرے. اچھا اب کنسنسس یہ بلڈ کرے کہ اس طرح کے لوگ اگر جتھے بنا کے سڑکیں بند کریں گے تو ہم نے ان کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے. لیکن شیخ صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں. شیخ صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی درجے میں شیخ صاحب کی وجہ سے یہ معاملات خراب ہوئے ہیں. کیونکہ شیخ صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ میں مذہبی معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، اور بھائی آپ مذہبی معاملات کو نہیں اچھی طرح سمجھتے. وہ کہتے ہیں مذاکرات پسند ہیں. آپ سے اگر مذاکرات ہوتے تو آج یہ حالت ہوتی. آپ اگر مذاکرات کرتے تو پھر آج یہ حالت ہوتی. آپ کو مذاکرات کرنے نہیں آتے. آپ کا ایک وزیر ہے وہ کہتا ہے میں چونکہ اسی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں لہٰذا میں یہی کروں، میں ان کے ساتھ ڈیل کروں گا. اور بھائی آپ پہلے اپنے اندر تو اتفاق رائے پیدا کر لو. اب آپ کا کام یہ ہے کہ اب آپ کنسنسس بلڈ کریں. حکومت کو چاہیے یہ کہ خالی ایک فرقہ نہیں، خالی ایک مسلک نہیں، سارے لوگوں کو بلا کے بٹھائے. اس میں دیوبندی بھی شامل ہوں، اس میں بریلوی بھی شامل ہوں، شیعہ بھی شامل ہوں، تمام لوگ شامل ہوں، اور ان سے پوچھے کہ بھائی اب اگر آپ نے اپنی کتابیں اور اپنے علماء کے فرمودات کے اوپر اگر ملک چلانا ہے اور یہ حرکتیں کرنی ہیں تو اب ذرا آپ بتا دیں کہ کیا کرنا ہے. اسلام کی روشنی میں ذرا حکومت کو گائیڈ کریں. بات یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو مذاق نہیں بنانا. اور لاسٹ میں عرض کروں گا، دیکھیے
یہ جو ایجنڈا ہے نا، اس طرح کا طرز عمل یہ نیشنل نہیں ہو سکتا، یہ پاکستان کے اندر کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں حکومت کی عام طور پہ جب حکومتیں یہ اس طرح کہتی ہیں، میں ماضی میں بھی یہی کہتا رہا ہوں کہ جب حکومتیں کسی دوسرے باہر کے ملک کی طرف اشارہ کرتی ہیں نا، میں کہتا ہوں نہیں، آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس پرٹیکولر کیس میں آئی اسمیل اے ریٹ، یہ کوئی نیشنل ایجنڈا نہیں۔ حبیب صاحب، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس پر بھی آپ کی جانب آئیں گے، ساتھ صاحب آپ کی جانب آتی ہوں۔ یہ بتائیے گا، حبیب صاحب نے بھی جو بات کی، یہ لوگ اب چھٹی دفعہ جو ہے اپنے مطالبات لے کر سڑکوں پر آ گئے، کیا پہلے بھی حکومت کے پاس ان سے نمٹنے کے لیے کوئی پلان نہیں تھا اور اب بھی ایسا ہی ہے؟ کیونکہ جب آتے ہیں اپنے کوئی نہ کوئی مطالبات منظور کروا کر واپس چلے جاتے ہیں، پھر کوئی اگر نیا مطالبہ ہوتا ہے تو وہ لے کر پھر سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ دیکھیے، یہ بات صرف ایک حکومت کی نہیں ہے، پچھلے اگر 4 سال میں ہی دیکھ لیں تو کم از کم 2 حکومتیں تو اس کے اندر شامل ہیں۔ پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت تھی جس وقت یہ اسلام آباد آئے، پھر عمران خان صاحب کی 2 حکومت کے اندر 2 دفعہ ہو چکا ہے۔ میرا حبیب صاحب سے اس پہ تھوڑا سا مختلف پوائنٹ آف ویو ہے۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ میں اس بات سے تو بالکل اگری کرتا ہوں، اور اس بات پہ سب کا پاکستان میں کنسنسس ہونا چاہیے کہ ہم جتھوں کی کسی بھی بات کو اپنی نیشنل پالیسی ڈکلیئر نہیں کر سکتے، یا اس کی بیسس کے اوپر ہمیں اپنی نیشنل پالیسیز نہیں، ہمیں ریاست پاکستان کو گروہ جو ہیں وہ پالیسی ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتے کہ ہم فرانس کے ساتھ ہمارے کس طرح کے تعلقات ہوں گے، ہمارے فرانس کے سفیر یہاں پہ رہیں گے نہیں رہیں گے۔ یہ بات میں اور حبیب صاحب اور آپ 4 لاٹھیاں 2 بندوقیں پکڑ کے ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتے، نہ ہی کروانی چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ اور لوگوں کی پراپرٹیز کو نقصانات پہنچانا، سڑکوں کو بند کرنا، لوگوں کی روزمرہ کی اشیاء ان تک نہیں پہنچ رہی، جہاں پہ لاک ڈاؤن ہوئے ہیں، بچوں کا دودھ، کسی کی دوائی، کسی نے ہسپتال جانا ہے، کسی نے اسکول جانا ہے، یہ ساری چیزیں بند ہیں، اور اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی گزارش کروں کہ یہ سب لوگ جو کہ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی آج پہلی دفعہ اکٹھے نہیں ہوئے۔ ہماری حکومت کے پاس، ہماری ریاست کے پاس بہت عرصہ تھا، یہ اینٹی حبیب صاحب کی بات درست ہے کہ شاید ان کے آبجیکٹیوز اس وقت پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں، لیکن یہ کوئی لوگ اینٹی پاکستان نہیں ہے، یہ کوئی ٹی ٹی پی نہیں اکٹھی ہوئی، یہ کوئی پی ٹی ایم کو پشتون تحفظ موومنٹ جیسے لوگ نہیں اکٹھے ہوئے جو کہ اپنی فوج کے خلاف یا اپنی ریاست کے اداروں کے خلاف گولیاں چلا رہے ہوں یا کچھ اور کر رہے ہوں۔ یہ پاکستان کے اندر کے لوگ ہیں جو کہ کسی وجہ سے جن کی گائیڈنس اس طرح کی گئی کہ وہ اس وقت ریاست کی مشینری کے سامنے کھڑے ہوئے اور نقصان بھی پہنچا رہے ہیں، عوام کو بھی پہنچا رہے ہیں، ملک کو بھی پہنچا رہے ہیں، ملک کی ریپوٹیشن کو بھی پہنچا رہے ہیں۔ ریاست کا دل تھوڑا بڑا ہونا چاہیے، حکومت کا دل تھوڑا بڑا ہونا چاہیے۔ اب سے پہلے شہید ہو گئے، 80 زخمی ہیں، عوام مشکل میں، حکومت کیا کریں؟ دیکھیے، میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، 4 اہلکار کیا، اگر ایک گملہ بھی ٹوٹا، جس طرح ایک گملہ بھی ٹوٹا تھا تو وہ بھی بہت زیادہ بات تھی، شہداء کی تو ہم کیا ہی بات کریں، لیکن کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا حکومت کو اس سے بات کرنے کا۔ یہ کوئی آؤٹ آف دا بلو تو نہیں پیدا ہوئے تھے، آپ نے جب معاہدہ سائن کیا تھا تو آپ کو پتا تھا کہ ایک ڈیڈ لائن آئے گی جس کے بعد یہ معاہدے کے لیے واپس اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس سے پچھلا جب آپ نے معاہدہ سائن کیا تھا اس کے اندر بھی ایک ڈیڈ لائن موجود تھی کہ ہم فلانی ڈیٹ تک یہ کام کر دیں گے۔ وہ لوگ جو معاہدے کو سائن کر رہے تھے، جنہوں نے یہ وعدہ کر دیا ان کے ساتھ، ان کو نہیں پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب یہ ہمیں اپنے وعدے کو اکٹھے ہو کے معاہدے کریں گے تو یہ کچھ ہوگا۔ میں آپ کی بات سے یہی میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ کہہ دینا کہ یہ لوگ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور اب ہم ان کے اوپر ڈنڈا برسائیں گے، گولی چلائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، بات اور ہے۔ کوئی اسٹریٹجی یا پلان ہی نہیں ہے، یہ کوئی آج کی بات تھوڑی ہے۔ آپ مجھے کہیں کہ یہاں پہ 50 لوگ ہیں جو اب سے 6 مہینے بعد اکٹھے ہوں گے، اگر یہ معاملہ طے نہیں ہوا، یہ ان کی ڈیمانڈ ہے، اور میں کہوں کہ 6 مہینے تک میں یہ کر دوں گا اور میں لکھ کے معاہدہ کر لوں، اور 6 مہینے بعد میں کہوں کہ اب تم لوگ سڑکوں پہ نکلے تو میں تمہیں ڈنڈا فساد کروں گا، یہ کروں گا، بھئی آپ کے پاس 6 مہینے تھے وہ کام کرنے کا، آپ لوگوں سے بات کریں۔ اچھا، سب سے بڑی بات اس وقت بحث کیا ہو رہی ہے ہماری میڈیا پہ، حبیب صاحب از دی اونلی پرسن جنہوں نے اس میں تھوڑا سا مختلف بحث کی اور مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ہماری میڈیا پہ بحث یہ ہو رہی ہے کہ کیا دنگا فساد ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، پولیس کے لوگ شہید ہو گئے، پولیس کے شہداء، ان کی لوگ ان کو خراج تحسین پیش کریں، بالکل یہ باتیں درست ہیں۔ کیا بند ہونے چاہیے؟ بالکل نہیں بند ہونے چاہیے شہر۔ کیا دنگا فساد ہونا چاہیے؟ دنگا فساد نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اصل میڈیا پہ ڈیبیٹ کیا ہو؟
اصل بات ہو کہ آپ ان کے 2 بندے بلائیں, آپ حکومت کے 2 بندے بلائیں, بتائیں کہ جی جو ان کی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے, ان کی ڈیمانڈ ہے کہ فرانس کے سفیر کو بھیج دیں, حکومت کے بندے بتائیں کہ جی اگر ہم بھیج دیں گے تو یورپین پارلیمنٹ میں یہ ہوگا, ہماری انٹرنیشنل کریڈیبلٹی کو یہ ہوگا. اس حوالے سے ساتھ بتا رہے ہیں کہ فرانسیسی سفیر تو ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں. اوہو یہ بات نہیں, دیکھیے پاکستان کے اندر ٹیررزم کی ایک لہر تھی جو ارلی 2000 سے آنورڈ شروع ہوئی. پاکستان نے اس کو صرف اپنی جنگی فورسز کے ساتھ اپنی کاؤنٹر نہیں کیا, پاکستان کے اندر ایک نیشنل ڈیبیٹ ہوئی جو 10 سال ہوتی رہی کہ بربریت کیوں خراب ہے. ہم نے لوگوں کو, علماء کرام کو, دیگر لوگوں کو بلایا, ٹیلی ویژن پہ بحث ہوئی. آپ کو یاد ہوگا ایک وقت تھا کہ لال مسجد کے کچھ علماء نے دوسری سائیڈ کا پوائنٹ آف ویو لیا, لوگوں نے ان کی تنقید کی, ایک پبلک ڈیبیٹ ہوئی. آپ بات کریں, عوام کو بتائیں کہ یہ مسائل ہیں, عوام خود ان کے اوپر پریشر ڈالے گی, ان کے اپنے گھر والے لوگ ان پہ پریشر ڈالیں گے کہ آپ کس طرح کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آپ کے پاس 6-8 مہینے تھے یہ کام کرنے کا, آج بھی مہربانی کر کے ایک پبلک ڈیبیٹ کروائیں تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے یہ بات ختم ہو جائے. ٹھیک ہے حبیب صاحب, پولیس کی کارکردگی اب تک کی کیا رہی, اس وقت پولیس کی کارکردگی کیسی جا رہی ہے, اس حوالے سے نمائندہ لاہور عمر جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر یہ بتائیے کہ پولیس کہیں ناکام بھی رہی؟ جی حبیب صاحب بالکل, کیونکہ لاہور پولیس بری طرح انگیج تھی پہلے ان لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرنے کے لیے, اور کل ٹی ٹی جو یہ تحریک تھی اس کو روکنے کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی. لیکن جب یہ لاہور سے چلے گئے اور اس کے بعد آئی جی پنجاب نے لاہور پولیس کی کافی سرزنش کی, تو اس کے بعد سورس رپورٹس تو تھی وہ اکٹھی کرنی شروع کی کہ کہاں پہ کمیاں تھی جو ان کو روکا نہیں جا سکا اور یہ شہر سے باہر گئے. تو اس کے بعد حیران کن طور پہ حبیب صاحب جو 7 ایس پیز ہیں, ڈویژنل ایس پیز, ان کے نام سامنے آئے ہیں. اور باوسوخ ذرائع کا بتانا ہے کہ جو سورس رپورٹ ہے وہ کلیم کرتی ہے کہ ایس پی کینٹ عیسیٰ سکھیرا, جن کی رنگ روڈ اور ایم یو کالج پر ڈیوٹی تھی, ایم یو کالج پر وہ ٹریفک جیم کا بہانہ بنا کے موقع پر نہ پہنچے, جبکہ رنگ روڈ پر انہوں نے مظاہرین کو روکنے کی کوشش ہی نہیں کی. سبحان اللہ. مظاہرین جو تھے وہ رنگ روڈ پہ سے گزر کے کوئی اس طرح کی بھی بات ہے درمیان میں کہ پولیس کے کچھ اہلکار جو ہیں وہ ان کے کچھ سینٹیمنٹس بھی اس نعرے کے ساتھ تھے, لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس وجہ سے پولیس کو دقت ہوئی یا پولیس کے سینئر افسران کو دقت ہوئی کنونس کرنے کے لیے کہ فوج ان کو, کہ ان کی فورس ان کو کنفرنٹ کرے. دیکھیں سی سی پی لاہور جو تھے وہ خود آن گراؤنڈ تھے, ڈی آئی جی آفیسر خود آن گراؤنڈ, اور ان کا اس نعرے سے تو بالکل بھی پولیس افسران کا کوئی اختلاف نہ تھا, وہ ان کے ساتھ نعرے لگا رہے تھے. لیکن جس طرح سے وہ اپنا اجارہ داری قائم کرنا چاہ رہے تھے شہر پہ, پولیس کو اس سے اعتراض تھا. ڈنڈے گلیلیں اور دیگر پتھراؤ جو پولیس پہ ہو رہا تھا اس سے اختلاف تھا, جس کے اوپر پولیس ان کو روکنے. آپ نام بتا رہے تھے. جی طبیب صاحب, جو ایس پی کینٹ تھے عیسیٰ سکھیرا, ان کے اوپر یہ الزام آیا کہ انہوں نے رنگ روڈ کے اوپر مظاہرین کو نہیں روکا, اور ایم یو کالج پر ان کی پوائنٹ کی ڈیوٹی تھی, وہ ایم یو کالج پہنچے نہیں, اور انہوں نے یہ بہانہ لگایا کہ وہ ٹریفک جیم میں پھنس گئے ہیں. اسی طرح ایس پی سٹی رضوان طارق اور ایس پی سول لائن صفدر رضا کاظمی کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ سڑک کے اوپر دودھ پیتے رہے, اور جب مظاہرین گزر رہے تھے تو ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی, اور ان کو روکنے کے لیے جو لگائے جانے والے کنٹینرز تھے ان کنٹینرز کو نہ تو انہوں نے پوائنٹس کے اوپر لگایا اور نہ ہی ان کے اندر مٹی بھری, جس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنٹینر جو تھے وہ ان کو بالکل انہوں نے بڑی آسانی سے ہٹا دیا اور راستے جو تھے کھول لیے. اسی طرح ایس پی انویسٹیگیشن نوید ارشاد کے اوپر یہ الزام آیا ہے کہ انہوں نے انتظامات کیے اور جو عملی طور پر ان کو کام کرنے چاہیے تو وہ نہیں کیے. اسی طرح ایس پی حسن بھٹی, ایس پی رضا طاہر اور طاہر سینا کے اوپر الزامات آئے ہیں کہ انہوں نے غیر ذمہ دارانہ رویے کا جو تھا وہ شو کیا. اچھا, اب ان کے ساتھ کیا ہوگا عمر؟ حبیب صاحب ایک لیٹر جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے جس کے اندر باقاعدہ کاورڈ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے, اور نان پروفیشنل انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے کہ لاہور پولیس کے ان بزدل افسران کے خلاف جو ہے وہ فوری طور پہ کارروائی کی جائے اور ان کو لاہور سے ہٹایا جائے, کیونکہ یہ آئندہ کسی بھی خدا نخواستہ اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی دوبارہ ہوتی ہے تو اس میں اس پہ نبرد آزما ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے. تو یہ لیٹر جو ہے یہ آئی جی پنجاب کو ارسال کیا, ذرائع کو بتانے کا ارسال کر دیا گیا ہے, جس کے بعد باقاعدہ آئی جی صاحب سے اس لیٹر کے علاوہ
टेलीफोनिक गुफ्तगू करके भी रिक्वेस्ट की गई है कि इन अफसरान को फौरी तौर पर लाहौर से हटाया जाए, क्योंकि ये लाहौर जैसे बड़े शहर में लगने के काबिल नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। उमर जावेद हमारे साथ मौजूद है। हबीब साहब, पुलिस के रवैये के हवाले से वो जो बात कर रहे हैं, इसकी वजह बुज़दिली है या फिर जो साथ साथ बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स जो है वो इन लोगों के साथ है? सेंटिमेंट ऐसा है, उसकी वजह यह है कि अगर सेंटिमेंट होता तो आपके ख्याल में लाहौर की जो इतने 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, ये मुसलमानों की आबादी नहीं, यहाँ पे वो सेंटिमेंट नहीं होता। पुलिस वाले कोई हमसे अलग है, हमारे ही बच्चे हैं। ये जो 5, 7, 10 जो लोग हैं जो बुज़दिल कमांडर पुलिस में भर्ती कर लिए गए हैं किसी ना किसी वजह से, पता नहीं अब किसी के सिफारिशी होंगे, इन्होंने कोई इम्तहान मफरूजा पास कर लिया होगा, अब पता नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई, अगर तो ये जराइम साबित, इनके ऊपर ये इल्जाम भी साबित हो जाए तो मेरा ख्याल है कि इन लोगों को करार वाकई सजा देनी चाहिए। इनका कम से कम सजा ये है कि पुलिस से निकाल दिए जाए। इस तरह के लोग जो स्टेट की रिट को स्टैब्लिश करने की बजाय दूध पी रहा है, कोई अपना फर्ज पूरा अदा नहीं कर रहा, कोई डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो उसको तो यकीनी तौर पे उसको घर जाना चाहिए ताकि वहां पे वो कुछ सीख सके। दूसरी बात देखिए, जो TLP का मामला है ना, इसमें मैं आपको एक अर्ज करूं कि इसमें हुकूमत के हाथ मजबूत करने चाहिए। इसमें बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि उलमा भी आगे आए, हमारे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो आगे आए, और सब लोग जो हैं वो मिल के एक बात करें। उलमा आगे आना चाहते हैं? देखिए, उलमा को आगे लाना चाहिए ना, वरना उलमा अगर आगे नहीं आएंगे, अगर आज वो हक की बात नहीं करेंगे, तो फिर हम उन उलमा को उलमाए हक तो नहीं कहेंगे ना, फिर कुछ और कहेंगे। अच्छा, मैं एक जरूरी बात इसके ऊपर जरा करता चलूं। देखिए, मैंने इस पे बात पहले भी की। हमने जो दहशतगर्दी की जंग है वो 2 फ्रंट्स पे जीती। एक, हमने दहशतगर्दों को मारा, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, रेंजर्स ने, पुलिस ने, अफवाज ने। दूसरा, हमने जिसको हार्ट्स एंड माइंड्स है, हमने अपनी कौम को कन्विंस किया नैरेटिव से, डिबेट से, कि ये हमारी कौम के, मुल्क के, इस्लाम के दुश्मन हैं जो दहशतगर्दी या बर्बरियत कर रहे हैं। ये जो लोग जो TLP के साथ निकले हैं, इसमें से कोई रेडी लगाता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई किसी बैंक में मैनेजर है, कोई ऑफिस बॉय है, कोई कुछ है। हमें इनके साथ भी और कौम के साथ भी एक तो बात है कि आपने इनको रोकना है, दूसरा ये है कि ये फिनोमिनन हमारे मुल्क के अंदर बर्बरियत की तरफ ना जाए। इसके लिए उलेमा, सियासतदान, कॉलेजेस, स्कूल, असातिज़ा, घर वाले, इसमें वही एफर्ट करनी पड़ेगी जो बर्बरियत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान में। और हबीब साहब, मुझे आप दोनों से सवाल करने हैं, लेकिन हमें ब्रेक पर भी जाना है। जरा मुझे क्विकली बता दीजिएगा, एक बात हुकूमत कर रही है फंडिंग की कि भारत से हो रही है, इसके हवाले से मुझे बताइएगा कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है। फिर ये जो मुतालबा लेकर आए थे कि जनाब आप जो है फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदल करें, फिर इस मुतालबे में एक शिफ्ट आ गया साद रिजवी की रिहाई का, वो मामला क्या बना? साद रिजवी की रिहाई का मामला आ गया तो इसका मतलब है कि इसकी मजहबी अहमियत तो कमजोर पड़ गई ना, फिर बात खाली नामूस की नहीं रही, बल्कि अब तो फिर कुछ और हो गई। दूसरी बात यह है कि देखिए, मेरी मालूमात यह है कि कुछ जो खुरा है ना, वो कराची तक तो पहुंच गया, कराची तक पहुंच गया। फिर शेख रशीद साहब भी बात और कराची से आगे जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं, कराची में पता ये पिन पॉइंट हो चुके हैं। अच्छा, वही जो बात शेख रशीद साहब भी कर रहे थे कि गैर तो गैर कुछ अपने भी इसमें है, तो खुदारा अपने जो है वो मुल्क को नुकसान ना पहुंचाएं। देखिए, हमारी जितनी भी दहशतगर्दी और बर्बरियत के खिलाफ जितनी भी हमारी जंगें रही हैं जो पिछले 20 साल के अंदर चली हैं, उसमें बाहर के लोग जितने भी शामिल थे, कुछ लोग अंदर से हमेशा शामिल रहे हैं, वो इंस्ट्रूमेंटालिटीज पाकिस्तान में शामिल रही हैं। ऐसे तमाम लोगों को न्यूट्रलाइज करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो पाकिस्तान के अंदर हार्ट्स एंड माइंड्स की डिबेट है नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, वो रियासत को लड़नी चाहिए, जीतनी चाहिए, और वो आर्गुमेंट से जीती जाएगी, बंदूक से। इसके साथ ही हम ब्रेक के जाने बढ़ रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए माली इमदाद पर हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुश्किल मुआशी सूरत हाल में सऊदी अरब ने एक बार फिर पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर को इस्तेहकाम देने का ऐलान किया है, जिसके तहत सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान के लिए 4 अरब 20 करोड़ डॉलर्स का पैकेज अनाउंस किया गया है। इस पैकेज की तफसीलात बताते हुए वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन क्या कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं। 1.2 बिलियन डॉलर्स जो है वो रिफाइंड प्रोडक्ट्स की सूरत में हमें मिलेगा 1 साल के लिए। हमारा ख्याल था वो 150 होगा, लेकिन उन्होंने इसको कॉम्पनसेट इस तरह किया है कि उन्होंने 3 अरब डॉलर जो है वो डिपॉजिट रख लिए। तो अगर आप टोटल पैकेज साल का देखें तो वो 4.2 बिलियन डॉलर्स है। और इस वक्त आप देखेंगे कि जो तेल की कीमतें हैं और जो प्रेशर है हमारे रुपये पे, उसको देखा जाए तो ये हमारा जो 4.2 बिलियन 1 साल के लिए जो मिला है,
یہ ہمارے لیے زیادہ مفید ہے. اس کا کوئی ایبسلوٹلی IMF کا پروگرام سے اس کا کوئی تعلق. مشیر خزانہ شوکت ترین حبیب صاحب اس پیکیج کی تفصیلات کے حوالے سے بتا رہے تھے. پاکستان نے بڑی پلاننگ کی تھی، آپ کو لگتا ہے کہ وہ پلاننگ پاکستان کی کامیاب ہو گئی اور معیشت کو استحکام دے گا یہ پیکیج؟ میرا نہیں خیال یہ پلاننگ کی تھی. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ خود آپ ذرا ان کی بات سنیں، اور یہ مجھے پہلے بھی پتا تھا کہ ان کی پلاننگ یہ تھی کہ ہم جائیں گے، ہم ادھار تیل کی ریکویسٹ کریں گے. اس طرف سے مہربانی یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ کا روپیہ گر رہا ہے، آپ کمزور ہو رہے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، جب آپ کا روپیہ گر رہا ہے تو ہم آپ کے بینک میں $3 ارب بھی رکھوا دیتے ہیں تاکہ آپ کے روپے کو مزید مضبوطی میسر آ جائے. جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پچھلے جب سے یہ پیکج اناؤنس ہوا ہے مسلسل روپے کی قیمت جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے اور ڈالر نیچے کی طرف جا رہا ہے. روپے میں کچھ سپیکولیشن بھی تھی، وہ سپیکولیشن بھی بڑی حد تک کم ہوئی ہے. تو لہٰذا ایک تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو سعودی عرب ہے اس نے ایک دفعہ پھر ثابت کیا ہے کہ وہ ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈز کیسے ہوتے ہیں. ہم نے جب سعودی عرب پہ جب وقت آیا تھا تو ہم نے اس کی طرف پشت کر لی تھی جب یمن کا معاملہ ہوا تھا، اور ہم اس کو کبھی یوں فائل گھما رہے تھے اور کبھی پارلیمنٹ میں بھیج رہے تھے. تو سعودی عرب نے اس کا جواب اس طرح نہیں دیا کہ جس طرح وہ دے سکتا تھا، اور آج اس نے ایک دفعہ پھر ہماری مدد کر کے یہ ثابت کیا کہ اسے کہتے ہیں دوستی. نمبر 2 یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ دوستی ہی نبھا جی دوستی ہے. جی اس کے ساتھ سعودی امداد کے ساتھ عام سعودی اس طرح کی جب اسسٹنس ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کوئی سٹرنگز اٹیچڈ نہیں ہوتے. یوزلی سعودی کبھی ایسا نہیں کرتے کہ آپ کو کچھ پیسے دیں اور کہیں کہ جناب آپ یہ کر کے دکھائیں. یہ ایسا نہیں ہوتا، یہ دنیا کے دوسرے ملک کرتے ہیں. لیکن وہ جو سعودی عرب امداد کی تھی پھر وہ قرض کی جلدی واپسی کا جو مطالبہ ہو گیا تھا، وہ تو پھر کچھ اور معاملات تھے، وہ کچھ معاملات اور تھے، وہ بھی پاکستان کو مشکل میں نہیں ڈالنا تھا. آپ دیکھیے کہ اس وقت $1 ارب واپس لیا تو آج $3 ارب دے بھی رہے ہیں. تو لہٰذا اس معاملے کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسری بات جو میری معلومات ہیں کہ اس میں جو بڑا اہم کردار ادا کیا وہ عمران خان صاحب نے تو کیا ہی، لیکن ہمارے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا اس میں بڑا اہم کردار ہے. ہماری جو فوجی ادارے ہیں ان کی پوری دنیا میں رسپیکٹ ہے، بالخصوص سعودی عرب میں، تو ان کا بھی آپ یوں کہیے کہ ان کا بھی ایک اعزاز اور تکریم کی گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ ایک اگرچہ آپ اس کو، یہ ہمارے جو شوکت ترین صاحب ہیں یہ تو امریکہ میں تھے، ان کو تو اسپیشلی بلایا گیا تھا، ان کو تو پورا، ان کو صرف اندازہ تھا کہ کچھ ایسا ہوگا، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا پیکج ہوگا. آپ اس میں ہمارے وزیر خارجہ کی بھی داد دے لیں تھوڑی بہت. آپ اس کے ساتھ ہمارے جو طاہر اشرفی صاحب ہیں ان کا بھی ایک کردار ہے کہ وہ ایک دن پہلے چلے گئے، اور میری معلومات یہ ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ جناب آپ جس کام کے لیے آئے ہیں اس سے کچھ زیادہ اچھی خبر آپ کو ملنے والی ہے. اور وزیر اعظم باہر نکل کے بڑے خوش ہو رہے تھے اور اپنی پوری ٹیم کو ہی سراہ رہے تھے. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم نے اب پھر ایک فیور کال کی ہے، یہ ہمیں ایک فیور ملی ہے. ہم نے اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے بجلی چوری روکنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اپنی بجلی کا نظام ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اپنی جو لیجر امپورٹس ہیں ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے اپنے سسٹمز کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن ہم نے ایک دفعہ پھر اپنے دوست کا ظرف چیک کیا ہے، وہاں جا کے بیٹھ گئے اور وہاں سے ہمیں کچھ پیسے مل گئے. لیکن ہم نے پچھلے 3 سال میں کچھ نہیں کیا اور اگلے 2 سال میں بھی کچھ نہیں کریں گے. اور ماشاءاللہ پاکستان میں جتنی نالائکی ہم اس شعبے میں دیکھ چکے ہیں، اگلے 100 سال میں بھی مجھے کچھ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ہمیں اب یہ سوچ لینا چاہیے کہ اگر اسی طرح کے لوگوں نے پاکستان کی معیشت چلانی ہے تو ہمارے ہر وزیر اعظم کو جا کے اپنے دوستوں کے دروازے پہ دستک دینی ہوگی. کیا یہ پاکستانیوں کو اس طرح ذلیل کروانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ پاکستانیوں کی اس طرح، یہ تھی سبز پاسپورٹ کی عزت انہوں نے جو سوچی ہوئی تھی کہ ہم سبز پاسپورٹ کی بنیاد پہ جا کے پیسے مانگا کریں گے؟ انہیں اب خود بھی کچھ خیال کرنا چاہیے، انہیں خود FA کی کتاب پڑھ لینی چاہیے کہ پاکستان کی معیشت کو کیسے چلانا ہے، پاکستان کے اندر روزگار کے مواقع کیسے پیدا کرنے ہیں. اچھا سعد صاحب، حبیب صاحب بات کر رہے ہیں کہ سعودی عرب جو ہے اپنی دوستی نبھا رہا ہے. پاکستان نے پہلے بھی کچھ نہیں کیا تھا لیکن سعودی عرب نے پاکستان کی ایک اور بات، انہوں نے جب وزیر اعظم محمد بن سلمان سے ملے تو انہوں نے وزیر اعظم کو مشورہ دیا کہ آپ ہمارے دوست ہیں، آپ اپنے گھر میں بھی اتفاق کا مظاہرہ کریں تاکہ جو آپ کے گھر سے اختلافات کی خبریں باہر پہنچتی ہیں اس سے ہم پریشان ہوتے ہیں. تو آپ جیسے ہی وزیر اعظم واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے اختلافات رفع ہو گئے.
ٹھیک ہے ساتھ صاحب، جو ہم بات کر رہے تھے کہ سعودی عرب نے اس سے پہلے بھی پاکستان کی امداد کی، سعودی عرب ایک بار پھر پاکستان کی امداد کرنے جا رہا ہے اور بدلے میں سعودی عرب ہم سے کچھ نہیں مانگ رہا اور نہ ہی ہم سعودی عرب کے لیے کچھ کر رہے ہیں. لیکن ایک بات ہو رہی ہے کہ پاکستان جو ہے اس امداد ملنے کے بعد امریکی کیمپ میں شامل ہو جائے گا. کیا یہ کوئی سیٹلمنٹ ہے؟ دیکھیے، پاکستان امریکی کیمپ میں اسٹریٹجکلی لانگ ٹرم تو شامل ہو نہیں سکتا، اس وجہ سے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اینٹی چائنا کیمپ میں شامل ہو گئے، اور یہ سعودی عرب کے ساتھ ہماری دوستی سر آنکھوں پہ، اور ہم ہمیشہ ان کے ساتھ دوست رہیں گے، لیکن ہم چائنا کے ساتھ، ہم اینٹی چائنا نہیں ہو سکتے. ہماری اب سے پہلے بھی یہی فارن پالیسی، اسٹریٹجک پالیسی رہی ہے. اس میں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی، فارن منسٹر بھی، پرائم منسٹر بھی بات کر چکے ہیں کہ ہم امریکہ کے خلاف نہیں ہونا چاہتے، ہم امریکہ کے ساتھ ہماری لڑائی کوئی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے رہیں، مڈل ایسٹ کے اندر تعلقات بھی اچھے رہیں، اور ہمارے جو چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے وہ ٹھیک رہے. بلکہ چائنا اس بات کو، ہمارے اکابرین کے بقول چائنا اس بات کو انکریج کرتا ہے. وہ اگزامپل دیتا ہے کہ جی ہم آپ کو نہیں کہہ رہے کہ آپ امریکہ سے ٹریڈ ختم کر دیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہمیں کہیں کہ انڈیا سے ٹریڈ ختم کر دیں. ہم اس خطے کے اندر لوگوں کو سب کو ٹھیک طرح سے رہنا چاہیے. تو میرا نہیں خیال کہ ہم امریکی کیمپ میں چلے جائیں گے. کیا اس ہیلپ کے بعد ہمیں امریکہ کے ساتھ کچھ تعلقات میں جو کچھ معاہدے ہونے کی شاید بات ہو رہی تھی، ایئر پیسج کی، دیگر چیزوں کی، کیا ہمیں اس میں کوئی آئندہ کو خبریں ملیں گی؟ ہو سکتا ہے کہ ملیں. لیکن جو بات اس سے تھوڑی سی بنیادی ہے، گزارش ہے، حبیب صاحب نے ابھی تذکرہ کیا کہ کس کس کا اس کے اندر رول تھا، پرائم منسٹر صاحب کا، فارن منسٹر کا، دیگر لوگوں کا. حبیب صاحب نے طاہر اشرفی صاحب کی بات کی. ملٹری ڈپلومسی اس میں بڑی ضروری تھی. ملٹری ڈپلومسی کا لفظ ہم پچھلے 4-5 سال سے سن رہے ہیں. ذی القمر جاوید باجوہ صاحب کا اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول تھا. جو پاکستان کی وہاں پہ دیگر کچھ نمائندگی ہے، جنرل راحیل شریف وہاں پہ ابھی بھی کچھ چیزوں میں موجود ہیں، جنرل بلال اکبر پاکستان کے وہاں پہ جو امبیسڈر ہیں، اس کے اندر کچھ ملٹری ڈپلومسی کا بھی رول تھا. لیکن یہ لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے پاکستان کا. آپ کتنی دفعہ یہ کریں گے کہ $3 بلین لے لیے، $2 بلین رکھوا دیے، پھر واپس کر دیے، پھر کر دیے. جو ہماری کشتی کے اندر چھید ہیں، جو ہمارے اندر سے لیکیجز ہیں، آج بھی پرائم منسٹر صاحب اپنی حکومت کے اندر 3 سال کی حکومت کرنے کے بعد آج بھی پرائم منسٹر صاحب سے پوچھیں تو وہ آپ کو ایک بڑا سا نمبر بتا دیں گے کہ $20 بلین جو ہے وہ پہلے کوارٹر کے اندر جو ہے وہ منی لانڈر ہو گیا اور ملک سے باہر چلا گیا، اور کیوں چلا گیا. اور آج بھی بلینز آف ڈالرز کی جائیدادیں جو ہیں وہ لوگوں نے باہر رکھی ہوئی ہیں. آج بھی پرائم منسٹر صاحب تو سب سے پہلے وہ گنوا دیتے ہیں کہ فلانے شخص کی اتنی جائیداد ہے، فلانے کی اتنی نہ. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف صاحب کے نام سے کہا گیا کہ جی سنگاپور کے اندر ان کا $1 بلین کا ان کا ایک اکاؤنٹ پکڑا گیا ہے. پاکستان کے اندر اس طرح کے لوگ موجود ہیں. اب نام نہ ہی ہم زیادہ لیے جائیں تو بہتر ہے. جتنے پیسے سعودی عرب نے پاکستان کے اکاؤنٹ کے اندر رکھوائے ہیں، اتنی اس سے زیادہ ان کی نیٹ ورتھ ہے. تو گزارش یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے اندر کے لوگ ہیں، پیسہ ہے، بزنسز ہیں، جن کے ملک سے پاکستانی، جن کے ملک سے باہر بزنسز ہیں، اور وہ نیب کے خوف سے یا اسٹرکچرل ریفارمز کے خوف سے یا ایز آف ڈوئنگ بزنس کے خوف سے وہ پاکستان کے اندر پیسہ نہیں لا رہے. اگر اسٹرکچرل ریفارمز اس طریقے سے کیے جائیں کہ ہماری اپنی کشتی کے اندر جو چھید ہیں، جن سے پانی لیک کرتا ہے، جن سے پیسہ لیک کرتا ہے، اگر وہ ہم پلگ کر دیں تو ہمیں نہ سعودی عرب جانے کی ضرورت پڑے گی، نہ IMF جانے کی ضرورت پڑے گی. یہی لانگ ٹرم سولوشن ہے. سعودی عرب کی دوستی بار بار ٹیسٹ کرنی، چائنا کی دوستی بار بار ٹیسٹ کرنی کوئی لانگ ٹرم سولوشن نہیں. ساتھ صاحب بہرحال آگے بڑھتے ہیں. بلوچستان کے سیاسی بحران کی بات کرتے ہیں. بحران کی وجہ کہا جا رہا تھا کہ جام کمال ہیں جو کہ آؤٹ ہو چکے ہیں، اب ان کی جگہ لے لی ہے عبدالقدوس بزنجو نے. حبیب صاحب، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کا سیاسی بحران حل ہو جائے گا جام کمال کے جانے سے؟ باپ پارٹی میں ان کے بھی تو کئی لوگ حامی تھے، یا پھر آنے والے دنوں میں جو ہے مزید کوئی ایسی صورتحال بن سکتی ہے؟ ایک تو پہلے کوئی سیاسی بحران نہیں تھا. ہمیشہ سیاسی جو اس طرح کی پولیٹکس ہوتی ہے نا، مخالف یہی کہتے ہیں جی بحران پیدا ہو گیا، بحران پیدا ہو گیا. سیاسی بحران تو پیدا نہیں ہوا، یہ دراصل ایک ارینجمنٹ تھی جو توڑ دی گئی، خود پارٹی کے اندر سے لوگوں نے توڑی. اب وہ ارینجمنٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دوسرا شخص وزیر اعظم بن گیا ہے. فرق صرف یہ پڑے گا، کوئی جوہری طور پہ پالیٹکس میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں آئے گا. صوبے کی پالیٹکس میں تو آیا، لیکن اب البتہ گورننس کے لیول پہ بہت بڑا فرق پڑے گا. وہ جو کچھ کام جام کمال نے شروع کیے تھے، جو ٹرانسپیرنسی کا ایلیمنٹ صوبے کی گورنمنٹ کے اندر بلوچستان میں ہمیں نظر آ رہا تھا، اب شاید وہ اتنا نہیں رہے گا.
جب ٹرانسپیرنسی ختم ہوگی تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ پھر وزیر اعلیٰ کا جو آفس ہے اس کے اوپر بھی کچھ لوگ پھر بعد میں انگلیاں اٹھائیں گے. اب بھی کچھ لوگ ابھی سے اٹھانا شروع ہوں گے. نہیں, جام کمال کے حامی نہیں, کچھ پارٹی کے اندر سے اٹھیں گی. آپ یہ آپ زیادہ اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا نہیں پڑے گا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی درجے میں عبدالقدوس بزنجو صاحب کے لیے حکومت سنبھالے رکھنا کافی مشکل کام ہوگا. اور ہاں, اب ظاہر ہے کچھ ٹھیکیدار آپ کو نظر آئیں گے کوئٹہ کے ہوٹلوں میں رہتے ہوئے, کچھ بڑی بڑی گاڑیاں وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گی, کچھ وہ جو 800-900 ارب روپے کے ٹھیکے تھے ان کے کچھ معاملات سیٹل ہو جائیں گے, وہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. تو لہٰذا اب آپ اس کو کہیں کہ یہ سیاسی بحران, میں تو اس کو کبھی بھی سیاسی بحران نہیں کہا, یہ ایک گورننس کا بحران تھا جو دراصل ایک ٹھیک ہوتی گورننس کو واپس موڑ کے پرانے دھرے پہ. اچھا حبیب صاحب, مجھے اساتذہ صاحب کی جانب بڑھنا ہے, مختصراً بس یہ بتا دیجیے گا کہ مولانا سمیت دیگر لوگوں نے حکومت کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ دیکھیے, سب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ یہ حکومت کیسے بن رہی ہے اور کیوں بن رہی ہے. اس کے مقاصد بڑے واضح ہیں نا. جب آپ کا کوئی اعلیٰ تر مقصد نہ ہو تو مولانا کو اس وقت عصر کے وقت روزہ توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا سعد صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جام کمال نے مطالبات نہیں مانے, وہ چلے گئے, نئے وزیر اعلیٰ آ گیا, ایک ایگزامپل سیٹ ہو گئی ہے کہ اگر یہ آ کر بھی مطالبات نہیں مانتا تو پھر کوئی اور نیا وزیر اعلیٰ آ جائے گا اور یہی طریقہ کار پھر اپنایا جائے گا؟ یہ وزیر اعلیٰ بات نہیں مانتے تو کوئی اور آئیں گے. میرا خیال ہے کہ یہ تو ہمیشہ سے پاسبلٹی ممکن رہتی ہے. نہیں, یہ طریقہ کار ٹھیک ہے, لیکن اس سے زیادہ جو بات جو حبیب صاحب کر رہے تھے, کہ اس کو تھوڑا سا ہم کنیکٹ کر سکیں, کہ روایت یہ سیٹ ہو گئی کہ جو شخص بھی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرے گا, یا اپنے ایم پی ایس کو فنڈز ریلیز نہیں کرے گا, یا وہ اسکول جو 3 دفعہ بن چکا ہے اور وہ 4تھی دفعہ بنانے کا PC1 اپروو نہیں کرے گا یا نہیں بنائے گا, تو اس کے خلاف عدم اعتماد بھی ہو سکتا ہے, لوگ اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. یہ روایت کہ فنڈز کی ایلوکیشن کی بیسس کے اوپر چیف منسٹر چینج ہو سکتا ہے بلوچستان کا, اور اگر بلوچستان کا ہو سکتا ہے تو دیگر صوبوں کا بھی ہو سکتا ہے, اور اگر ایک دفعہ ہو سکتا ہے تو دوسری دفعہ بھی ہو سکتا ہے. یہ روایت میرا خیال ہے کہ پاکستان کو 3-4 سال کم از کم پیچھے لے جائے گی. ہم نے بلوچستان کے اوپر بڑی تنقید کی فرام ٹائم ٹو ٹائم, کچھ لوگوں نے سپورٹ بھی کیا, خاص طور پہ جب بلوچستان کی گورنمنٹ پچھلے ٹینیور کے اندر گری تھی, جب صادق سنجرانی صاحب کا معاملہ بھی آیا, زرداری صاحب نے کہا کہ ہماری دعائیں بھی شامل تھیں, دیگر ہم نے کہا کہ بلوچستان کی گورننس کے اندر بڑے مسائل ہیں, لوگوں کی توڑ چوڑ جو ہے وہ بلوچستان سے باہر ہوتی ہے, اور وسائل کے مسئلے ہیں, یہ ہے وہ. اب اس کے اندر ایک نئی کڑی جوائن ہو گئی ہے کہ اگر باہر سے مسائل اوریجنیٹ نہ بھی ہوں تو لوکل بلوچستان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنے ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن کے اوپر, جو کہ بلوچستان کے وسائل ان کی عوام تک پہنچنے چاہیے, وہ آپس میں ڈسٹریبیوشن کے بیسس کے اوپر ایک ادروائز کلین وزیر اعلیٰ کو ریموو کر سکتے ہیں اس بات کے اوپر. اگر یہ غیر جمہوری اور ایک غیر آئینی بات نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے. جام کمال کی اپنی وزارت کو بچانے کے لیے میں گزارش کروں کہ غیر آئینی پروسیس کے پرسپیکٹیو سے نہیں میں بات کر رہا, اسپرٹ کے پرسپیکٹیو سے بات کر رہا ہوں کہ جو ڈیموکریسی کی اسپرٹ ہے اگر یہ اس کو وائلیٹ نہیں کرتی تو پتہ نہیں کیا. اپنی وزارت بچانے کے لیے جام کمال نے, حبیب صاحب بتائیے گا کوئکلی, کہ خوب جان لڑائی. دیکھیے, جان تو لڑائی جو کیا, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان کا مسئلہ بڑا جوہری نوعیت کا ہے. پاکستان کا جو پولیٹیکل کلچر ہے اس میں ٹوٹل 1100-1200 سیٹیں ہیں جس کے لیے پورے ملک سے لوگ لڑتے ہیں, سینٹ اسمبلی, صوبائی اسمبلی, یہ سارے ملا کے. اب دنیا میں کیا ہوتا ہے, دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ چلیے آپ پھر اس کو کل کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. ٹھیک ہے حبیب صاحب, کل اس پر مزید بات کرتے ہیں, ابھی بریک کا وقت ہے, واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے کل ملاقات ہوگی, اللہ نے کے بعد. خبر کی دنیا